सब्सक्राइब कीजिए। तारीख में एक बहुत खूबसूरत इबरतनाक वाक़या बयान किया जाता है। उसमें एक इबरत नहीं, इबरत के सैकड़ों सामान हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से कोई तफसीरा करके गुफ्तगू को बोझल करने की बजाय मैं डायरेक्ट गुफ्तगू करूँ, ताकि हम सब उससे इबरत का सामान लें। और वाज़ो नसीहत का मकसद ही इबरत है, और अगर इबरत ना ली जाए तो फिर सुन करके कोई फ़ायदा नहीं है। आदमी दिल बहला करके दामन में चंद नेकियां समेट कर तो निकल जाएगा, लेकिन असल चीज़ है इबरत, असल चीज़ है उससे जो है वो फ़ायदा उठाना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हम तुम्हारे दरमियान ये वाक़यात कुरान में इसलिए बयान करते हैं ताकि तुम इबरत हासिल करो। बयान किया जाता है कि समरकंद का एक बादशाह था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बड़ी हुकूमत दी थी, उसे बड़ी सल्तनत दी थी, उसको हुस्न भी दिया था, उसको वजाहत भी दी थी, उसको इज्जत भी दी थी। लेकिन वो दौलत के नशे में और सल्तनत के गुरूर और घमंड के अंदर गोया कि वो वक्त का फ़िरऔन बन गया। नाम को तो वो कलेमा पढ़ता था, नाम को तो वो मुसलमान था, नाम को तो वो मुसलमान कहलाता था, लेकिन वो उसने माअज़ल्लाह अपनी हवा को यानी अपने नफसानी ख्वाहिशात को गोया कि अपना माबूद बना लिया था। और उसकी तबीयत में ये था कि वो अपने सिपाहियों को, अपने नुमाइंदों को, अपने चमचों को ज़मीन के ऊपर जो उसकी सल्तनत थी वो बिखेर करके रखता। और उसका हुक्म था कि जहाँ कहीं कोई खूबसूरत लड़की नज़र आए उसको उठा करके मेरे महल में लाओ, और हर लड़की को वो अपने महल में जब तक के हवाए नफसानी पूरी करनी होती, नफसानी ख्वाहिशात पूरी करनी होती, वो उस वक्त तक अपने पास रखता, और उसके बाद फिर उठा करके उसको जिंदान में डाल देता था। यानी कि उसका मामूल था एक दो नहीं, उसने सैकड़ों लड़कियों को इसी तरीके से जिंदान में और कैद खाने में डाल रखा था। अब समरकंद के लोग जब भी उनके यहाँ बेटियां जवान होती तो उसके खौफ से, बादशाह के खौफ से अपने तहखानों में छुपा करके रखा करते थे अपनी बेटियों को। समरकंद में एक वक्त ऐसा भी आया, समरकंद में एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि उसी समरकंद में कभी इमाम बुखारी जैसे लोग जो हैं दरस हदीस दिया करते थे, और हदीस की महफिल सजती थी तो हज़ारों लोग वहाँ हदीस का दर्स हासिल करने आते थे। और एक वक्त समरकंद में ऐसा भी आया, वक्त की और हालात की सितम ज़रीफ़ियाँ और वक्त का पलटा खाना, करवटें बदलना, कि उसी सरजमीन पर ऐसा आवारा अय्याश और ओबाश बादशाह बनामे मुस्लिम आया कि उसके खौफ से लोग अपनी बेटियों को तहखानों में छुपा करके रखते थे। लोग जो छुपा कर रखते थे वो कामयाब होते थे, और फिर बादशाह के गुजरने का वक्त आता तो एहतियात किया जाता था। लेकिन ऐसा हुआ, अब वो नफ्स परस्त, इसलिए कि जिसके अंदर गुनाह का जज्बा जड़ पकड़ जाए फिर वो मजहब को, मसलक को, इज्जत को, दीन को, धर्म को पीठ के पीछे फेंक देता है। वो भेस बदल कर उसने घूमना शुरू किया। समरकंद के बादशाह ने भेस बदल कर फ़कीरों की तरह कपड़े पहनकर उसने गलियों में घूमना शुरू किया, ताकि लोग मेरे खौफ से कि बादशाह की सवारी गुजर रही है, बादशाह के नुमाइंदे गुजर रहे हैं, तो तहखानों में लड़कियां छुपा करके रखते हैं, जब मैं अकेला भेस बदल करके फिरूंगा तो लोग अपनी लड़कियां तो न छुपा सकेंगे। एक ऐसी ही शाम थी कि बादशाह फ़कीरों के लिबास में, बादशाह मंगतों के लिबास में भेस बदल करके एक गली से गुजर रहा था, और एक लड़की जो है उस वक्त अपने दरवाजे की कुआड़ को बंद कर रही थी, दरवाजे की जंजीर को लगा रही थी। और वो लड़की क्या थी, अल्लाह अकबर, उसके हुस्न के मुताबिक अगर बयान करने के लिए किसी का दिल चाहे तो वो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह के जुमलों में उसको यूं कह सकता था, वो ऐसी महजबीन थी, ऐसा लगता था जैसे आसमान का चांद ज़मीन पे उतर आया हो। उसके चेहरे की खूबसूरती ऐसी थी जैसे किसी ने चांदी का गाज़ा उसके चेहरे पे मल दिया हो। ऐसी हसीन व जमील, यूं लगता था कि जैसे हुस्न की मलका अभी अभी ज़मीन पर उसने कदम रंजानी की है। ऐसी खूबसूरत बादशाह ने जैसे उस लड़की को देखा,
پاگل ہو گیا، اس کے دل پر بجلی سی گری، اور اس نے اس گھر کا نشان لگایا، اور گھر کا نشان لگا کر کے اس نے پھر ایک مرتبہ اس لڑکی کو اسی نگاہ سے دیکھا، اور پھر وہ وہاں سے چل دیا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا، اس کا وزیر اور اس کے جو مخصوص چمچے تھے، تو ان لوگوں نے جو ہے اس سے کہا، کیا ہوا بادشاہ سلامت، جہاں پناہ عالم پناہ، معاملہ کیا ہے؟ تو کہا، حیرت ہے، ہمارے شہر کے اندر سمرقند میں ایسی ماجبین رہتی ہے، ایسی خوبصورت کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس لڑکی کو کیا دیکھا، میرے دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ وہ حسن کی ملکہ تو میرے حرم سرائے میں ہونا چاہیے، لیکن وہ کسی کے گھر کے اندر ہے۔ ایک کام کرو، جتنی جلدی ہو سکے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے آرام پہنچاؤ، اور وہ لڑکی کو میرے حرم میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ بات یہ ہوتی ہے، جب کسی کے پاس طاقت آ جائے، اقتدار آ جائے، مال آ جائے، تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے۔ لوگ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بادشاہوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے، سیاستدانوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے، مالداروں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے۔ ایک جملہ یاد رکھنا، کسی مرد درویش، کسی مرد قلندر نے جملہ کہا تھا، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو کبھی ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ خالق جس سے ناراض ہوتا ہے مخلوق اس سے کبھی راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے مخلوق کو راضی کرنے والے اور خالق کو ناراض کرنے والے، ان کا حال یہ ہے، وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ جب اس کے وزیر کو پتہ چلا کہ بادشاہ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، نشان لگا دیا گیا، تو وزیر نے کہا، جہاں پناہ، ہم تو آپ کے لیے ایک لڑکی کیا ہے، یہ ماجبین کیا ہے، یہ خوبصورت لڑکی کیا ہے، ہم تو آسمان کے تارے بھی اگر آپ توڑ کر لانے کا حکم دیں تو آپ کے قدموں کی راہ گزر بنا دیں آسمان کے تاروں کو۔ چاپلوسیوں کی اس نے حد کی، اور اس نے کہا، آپ بتائیں تو صحیح کہ آخر وہ ماجبین ہے کس پردے میں چھپی ہوئی۔ اس نے بتایا، فلاں فلاں مقام پر، فلاں فلاں علاقے میں نے اس کو گھر کا دروازہ بند کرتے دیکھا ہے۔ بس اتنا ہی تھا۔ ایسے میں جو ہے وہ بادشاہ کے کارندے اس کے دروازے پر پہنچے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہونی تھی، دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھا آدمی دروازہ کھولتا ہے، اور اس کے بعد بادشاہ کے سپاہی کہتے ہیں، ابھی اسی وقت آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے اپنے محل میں اور اپنے دربار میں۔ اس کا پورا وجود کانپا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم چلو، میں ابھی آیا۔ بادشاہ کا حکم تھا، بادشاہت تھی، بلایا گیا تھا۔ جیسے وہ دروازہ بند کر کے اندر کی طرف آیا، چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا، چہرے کا رنگ اتر چکا تھا۔ خوبصورت سی مہجبین بھتیجی نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا آپ کا رنگ فک کیوں ہو گیا ہے، آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ کہا، بیٹی اس وقت بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ اس نے کہا، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہوں کا طلب کرنا شر سے خالی نہیں ہوتا، لیکن چچا آپ اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کریں، جائیں، اللہ خیر کا معاملہ کرے گا، میں آنے تک آپ کا انتظار کروں گی۔ اور بہادر جرأت مند بھتیجی نے دروازے تک اپنے چچا کو پہنچایا اور کہا، اپنا خیال کرنا، اور آپ جو ہے وہ بہت ہوشمندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دینا، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ بوڑھا جیسے ہی محل میں داخل ہوا، کیا دیکھا؟ استقبال کے لیے لوگ قطار لگا کر کے کھڑے تھے۔ عجیب حال تھا، ایک غریب آدمی، ایک گمنام آدمی، اور اس کے لیے اتنا اعزاز، اتنا اکرام، اس طریقے سے خسروانہ انداز۔ اور پھر جیسے ہی وہ بوڑھا اندر داخل ہوا، اس کو ایک سونے کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ حیرت میں وہ ڈوبا جا رہا تھا کہ میں گمنام سا انسان ہوں، سمرقند میرا وطن نہیں، میں خراسان کا رہنے والا ہوں، سمرقند میں مجھے کوئی پہچانتا نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کاروبار کر نہیں سکتا، اس لیے میں غربت اور گمنامی کی زندگی میں جی رہا ہوں، میرے ساتھ یہ انداز کیوں ہو رہا ہے؟ بہرحال حیرت و استعجاب میں وہ ڈوبتا ہی جا رہا تھا کہ ایسے میں وزیر کی زبان کو جنبش ہوتی ہے، اور وزیر کہتا ہے کہ آپ کا تقدیر کا ستارہ اوج ثریا پر ہے، آپ کے تقدیر کا ستارہ بہت بلند ہے، اور بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بھتیجی کو سمرقند کی ملکہ بنایا جائے۔ آپ کی یہ خوبصورت بھتیجی
کسی غریب کے جھوپڑے میں رہنے کی بجائے یہ سمرقند کے بادشاہ کے محل کی زینت بنے گی اور وہ یہاں رہے گی۔ جیسی بوڑھے نے یہ سننے کے بعد اس کے کلیجے پہ بجلی گری، اس لیے کہ شریف لوگ محل نہیں دیکھا کرتے، بیٹیوں کے لیے شریف رشتے دیکھا کرتے ہیں۔ اس کے کلیجے پہ بجلی کا گرنا تھا، ہونٹ کانپ گئے، آواز رندھیا گئی، آواز حلق میں پھنس گئی، اور ہمت کرتے ہوئے اپنے پورے وجود کو سنبھالتے ہوئے اس بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے جو انعامات احسانات ہم جیسے غریبوں کے ساتھ ہے، اس بوجھ تلے ہماری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی۔ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے، کیونکہ اسلام نے حق دیا ہے کون اپنی بیٹی کس کے ساتھ دے اور کس کے ساتھ نہ دے، یہ حق ہر ولی کو ہے، ہر ولی کو ہے۔ اس لیے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بھتیجی کا رشتہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ کہتے ہیں کہ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی، بادشاہ کے ماتھے پہ شکن آ گیا، اور پھر وزیر نے کہا، اگر سیدھے سے اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کر سمرقند کے محل میں نہ بھیجو گے تو ہم پھر اس کو اٹھا کر کے لائیں گے اور پھر راتوں رات ہم بادشاہ کے حرم میں داخل کر لیں گے۔ حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بوڑھے نے کہا، وزیر، میں نے جو کچھ کہا وہ میرے ضمیر کی آواز تھی، لیکن اگر آپ لوگ بضد ہیں تو پھر میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنانے کے لیے تیار ہوں اور بادشاہ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اغوا نہ کیا جائے، عزت سے میرے گھر سے میری بھتیجی کی ڈولی اٹھے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کے نکل آیا۔ وزیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بادشاہ کے ماتھے کا شکن ختم ہو گیا۔ جیسے گھر آیا، اب حالات ایسے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس بوڑھے کے وجود سے کسی نے مکمل خون نچوڑ لیا ہو۔ بھتیجی نے چچا کے قدموں کی آہٹ سنی اور آہٹ سننے کے بعد فوراً دروازہ کھول دیا، چچا کو آتے دیکھا۔ چچا کیا بات تھی؟ انہوں نے پوری داستان کہہ سنائی۔ بھتیجی نے کہا، چچا آپ اگر وعدہ کر چکے ہیں تو میں آپ کی خوشی کے لیے زندہ درگور ہونے کے لیے تیار ہوں، ایک بادشاہ سے شادی کی کیا بات ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا، آپ مدینے کے تاجدار کو یاد کریں، اللہ سے مدد طلب کریں اور میرے لیے فوری طور پر جو مہلت انہوں نے دی ہے اس کے مطابق نکاح اور شادی کا انتظام کریں۔ شادی کی تیاریاں زوروں پہ تھی، شادی ہونے کا دن آیا اور پھر اس کے بعد پورا سمرقند سج گیا، پالکی میں دلہن کو سوار کر دیا گیا۔ پالکی کیا اٹھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے زندہ بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہو، اور حالت غیر تھی، لیکن چلتے چلتے اس بچی نے اپنے چچا سے کہا تھا، چچا انتظار کرنا، اس لیے کہ میرا اللہ عدل والا ہے، وہ ہمیں بہت جلدی ملائے گا۔ ظلم کا انجام بہت دن تک کے وہ ظلم اپنے انتہا کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے پرعزم لہجے میں وہ بیٹی اپنے چچا سے بات کر رہی تھی، بالآخر ڈولی وہاں پہنچ گئی۔ ڈولی کا پہنچنا تھا، پھر بادشاہ سرمستیوں میں مصروف ہو گیا، اور پھر حالات یہ تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ اکبر، اتنی خوبصورت وہ محجبین تھی۔ شادی کی پہلی رات میں جب حجرہ عروسی کے اندر اس خاتون کو، اس نوخیز لڑکی کو، دوشیزہ کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے اپنا قیمتی تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادشاہ کے محل میں کوئی چاند اتر آیا ہو، یوں لگتا تھا جیسے لالا کے پھول نے ابھی کسی تالاب کے اندر وہ کھلنے کا ارادہ کیا ہو، یا یوں لگتا تھا جیسے چاندنی رات کے اندر اللہ اکبر کوئی گلاب کھلایا ہو۔ یہ کیفیت تھی، ایک عجیب حسن کا معاملہ تھا، ایک عجیب خوبصورتی کا معاملہ تھا۔ بادشاہ نے اس کو دلہن بنا کر کے رکھا، بڑی سرمستیاں کی، بڑے عیش کیے، بڑی عیاشیاں کی۔ وہ لڑکی خوش تو نہ تھی، اس لیے کہ اس کی خوشی سے وہ شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی خوشی سے وہ نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ روزانہ راتوں کو روتی تھی، فریاد کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے علم و یقین کے اعتبار سے ایک باپ کی یتیم بیٹی تھی۔
ماں بھی انتقال کر چکی تھی اور اس کے علم و یقین کے اعتبار سے اس کا باپ بھی انتقال کر چکا تھا، اور پھر وہ چچا کے ساتھ سمرقند میں رہتی تھی اور وہ روزانہ رو رو کر کے راتوں کو دعائیں کرتی تھی، اللہ نجات کی کوئی راہیں پیدا فرما، اللہ نجات کا کوئی انتظام فرما۔ ایسے میں 6 مہینے گزرنے کو آئے تھے، 6 مہینے گزرنے لگے تھے۔ بادشاہ کا حال یہ تھا کہ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں رہتا، ہر وقت اسے ساتھ رکھتا، تخت پہ ساتھ بٹھاتا، اس کی ہر خواہش کا احترام کرتا، حالانکہ وہ کوئی خواہش کرتی بھی نہ تھی، اس لیے کہ وہ بجھی بجھی رہتی تھی، لیکن بادشاہ کا حال ایسے تھا جیسے بھورا کلیوں کے بغیر نہیں رہتا، جیسے تتلیاں باغوں کے بغیر نہیں رہتی، جیسے پھول کے بغیر خوشبو کا تصور نہیں ہوتا، جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا تھا، یہی حال بادشاہ کا تھا۔ مثال دی جاتی تھی بادشاہ کتنا بیوی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی 6 مہینے آئے اب وہ محبتیں، وہ سرمستیاں، وہ محبتوں کی انگڑائیاں، وہ محبتوں کا باغپن دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسی چاندنی راتیں جو ہے وہ اللہ اکبر گہناتی جا رہی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے سورج کی کرنوں کو کسی نے گہن کی طرف موڑ دیا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے گلستان کی بہاروں کو کسی نے خزاں کی طرف موڑ دیا ہے، اب نہ وہ محبت ہے، نہ وہ پیار ہے، نہ وہ الفت ہے۔ ایک دن بات سامنے آئی، آج بادشاہ کچھ دن کے لیے شکار کے لیے روانہ ہوں گے۔ ایسے میں ایک کنیز آتی ہے اور آنے کے بعد اس 6 مہینے کی نئی نویلی دلہن کے سامنے ایک بات رکھتی ہے، بی بی جی میں دیکھتی ہوں کہ آپ راتوں کو عبادت کرتی ہے، آپ تہجد پڑھتی ہے، آپ دعائیں مانگتی ہے، روتے روتے آپ کے آنسو پوچھتے پوچھتے آپ کا آنچل بھیگ جاتا ہے، آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی خدا رسیدی کی بنیاد پر پورا محل آپ کا معتقد ہو گیا ہے۔ ایک آپ کے اعتقاد کی بنیاد پر میں محل کا ایک راز سربستہ آپ پر کھولنا چاہتی ہوں۔ میں بادشاہ کی بڑی چہیتی کنیز ہوں اور یہ بات محل میں میرے سوا کسی کو نہیں پتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بادشاہ کی بیویاں ہوئی ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ جب بھی بادشاہ کا دل بھر جاتا ہے تو وہ ان کو زندان میں ڈال دیتا ہے، ایک تہہ خانہ ہے، زندان ہے، قید خانہ ہے، وہاں پر ان کو ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد کبھی وہ باہر نہیں آتی، پھر اس کے بعد کسی نئی لڑکی کا انتظام ہوتا ہے۔ مگر چونکہ آپ بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، پارسا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ زندان کی سیر کریں، آپ اس قید خانے کی سیر کریں، اور چونکہ زندان میں میرا آنا جانا ہے، قید خانے میں میرا آنا جانا ہے، تو وہاں ایک لڑکی ہے جو آپ کی ہم شکل ہے، اور اس نے جب سے سنا ہے کہ آپ آئی ہیں اس محل کے اندر تو وہ آپ کو یاد کرتی ہے، آپ کے لیے روتی ہے، آپ کے لیے آؤں فگاں کرتی ہے، پتہ نہیں کیسے اس کو پتہ چلا اور اس سے آپ کا رشتہ کیا ہے۔ بی بی آپ زندان کی سیر کرنا پسند کرے گی؟ اس نے کہا اگر میں کسی کے دکھ کا مداوع کر سکوں تو انسان کے دکھوں میں کام آنا اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔